बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करीम, आज के इस वीडियो में डॉक्टर इसरार अहमद जी ने सिरातुन नबी का कंप्लीट लेक्चर बयान फरमाया है। रबीउल अव्वल के महीने के लिए स्पेशल बयान है ये। इसमें हजरत मूसा बनी इसराइल को लेके जब मिस्र से निकले और हजरत मूसा को तौरात अदा करने के लिए अल्लाह पाक ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब बुलवाया, और भी काफी सारे किस्से अर्ज फरमाए हैं डॉक्टर इसरार जी ने यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। आज जो मुझे मौजू दिया गया है उसके लिए मैंने सूरह आराफ की आयत नंबर 157 का आखिरी टुकड़ा जो है वो आपको सुनाया है। इसका एक पस मंजर है, वो जान लीजिए। आपको मालूम है कि जब हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले हैं, उसके बाद मरहला आया कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कोहे तूर पर तरफ फरमाया तौरात अता करने के लिए। उनकी गैर हाजिरी में एक फितना खड़ा हुआ और कुछ लोगों ने एक बछड़ा बनाकर उसकी परस्तिश शुरू कर दी बनी इसराइल में से, सामरी का बनाया हुआ बछड़ा। जब हजरत मूसा वापस आए, उन्होंने ये देखा तो बहुत गजबनाक हुए, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से फैसला हुआ कि 12 कबीलों में से जिन लोगों ने भी ये शिर्क किया है उनको उन्हीं कबीलों के लोग खुद कत्ल करें। कई हजार इसराइली कत्ल हुए। ये बहुत बड़ा यूं समझिए कि पर्ज हुआ है उस कौम के अंदर। इसके बाद फिर मजीद अल्लाह ताला की खिदमत में इस्तिग़फ़ार के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने 70 बड़े बड़े सरदार जो थे 12 कबीलों के, उनको लेकर हाजिर हुए। वहां उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया और एक दुआ की, परवरदिगार वक्तुब लना हसनतन फिद दुनिया वल आखिरह, हमारे लिए नेकी का इंदराज कर दे दुनिया में भी आखिरत में भी। जवाब मिला अल्लाह ताला की तरफ से, देखो अजाब तो मैं जिसको चाहूंगा दूंगा, और वैसे मेरी रहमत हर शय के साथ मौजूद है, हर शय का वजूद मेरी रहमत से है, लेकिन एक मेरी खास रहमत है जो मैं लिख रखूंगा उन लोगों के लिए जो मेरे नबी उम्मी आखिरी रसूल उन पर ईमान लाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जब आएंगे और वो नेकी का हुक्म देंगे, बदी से रोकेंगे, पाकीज़ा चीजों को हलाल करार देंगे, नापाक चीजों को हराम करार देंगे, नौ इंसानी के ऊपर जो बोझ थे जो उस वक्त होंगे उनको उतारेंगे। वो जब आएंगे तो जो लोग फल्लज़ीना आमनू बिही नंबर 1, वअज़्ज़रूहु नंबर 2, वनसरूहु नंबर 3, वत्तबऊ नूर लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो लोग उन पर ईमान लाएंगे, उनकी ताज़ीम और तौक़ीर करेंगे, उनकी मदद करेंगे, और जो नूर उनके साथ नाज़िल किया जाएगा यानी कुरान, उसकी पैरवी करेंगे, वो होंगे जो फलाह पाने वाले होंगे। मेरी खसूसी रहमत से हिस्सा उनको मिलेगा। अब यहां पहले तो दुआ कर लीजिए, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमा दे जो तेरे नबी के साथ ताल्लुक की इन 4 बुनियादों की शराइत को पूरा कर सके, तकाज़ों को पूरा कर सके। अब जरा इनमें से एक एक को लीजिए। ईमान जानी पहचानी चीज है, ईमान जिसे कहते हैं, उसकी तशरीह में जाने की जरूरत नहीं, वक्त भी महदूद है, लेकिन एक बात समझने की है बहुत जरूरी। ईमान के 2 लेवल हैं। एक कानूनी ईमान है जिसकी बिना पर हम एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं, इसका ताल्लुक इकरार बिल लिसान के साथ है, ज़बान से कहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कोई हिंदू था, सिख था, पारसी था, ईसाई था, ये कलमा कहे और इस्लाम में आ गया। लेकिन ये ज़बानी कलामी ईमान जो है ये इंसान की सीरत और किरदार पर असरअंदाज नहीं हो सकता। यही वजह है आज हम देख रहे हैं मुसलमान ही झूठ भी बोल रहा है, मुसलमान ही बेईमानी भी कर रहा है, मुसलमान ही खयानत भी कर रहा है, मुसलमानों के लीडर बिलियंस की खयानत कर रहे हैं। ये कौन है? सब मुसलमान है। वो उसकी वजह क्या है कि हम सिर्फ कानूनी मुसलमान हैं और हमारा ईमान कानूनी ईमान है। इसके लिए इस्लाम का लफ्ज़ कुरान में आया है सूरह हुजरात में, क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना। ऐ नबी, ये बद्दू कह रहे हैं हम ईमान ले आए, इनसे फरमा दीजिए तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए हो, यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। हमारा अल्लाह का शुक्र है उसने मुसलमानों को पैदा कर दिया, वरना हमें से कितने होते अगर कहीं और पैदा हो गए होते तो नेमत इस्लाम से भी हम बहरावर हो सकते, क्या कर सकते। असल ईमान है जब वो दिल में दाखिल हो जाए, यकीन बन जाए। इसीलिए बचपन में याद किया होगा ईमान मुजमल, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बीलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। जब तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब होगी तो अब उसके तकाज़े जो है अमली पैदा होंगे। उन तकाज़ों में से एक मैं 2 हदीसों के हवाले से आपके सामने रख रहा हूं। पहली हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, ला युमिनु अहदुकुम
حتی ان یکون ہواہ تمرا لباد تو بھی، دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر عملاً تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو۔ دل میں جھانکو، Do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah? Do I really believe that Quran is the word of God? کبھی جھانکیے گا اندر، جواب ملے گا صحیح آپ کو۔ کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے۔ فرمایا ایک مرتبہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ کام گئے، کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ؟ جواب سنیے اور اپنے غریبانوں میں جھانکیے۔ وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ کیسے علیحدہ کر لیں گے اس ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق سے؟ آگے چلیے، وہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ متفق علیہ صرف بخاری کی نہیں ہے، بخاری جمع مسلم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے۔ جھانک لیجئے دل میں صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے۔ کیوں محبوب ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں، نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو۔ اگر صحت اچھی ہے، ہدایت نہیں ہے تو بدماشیاں کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے جا کے کھپے گی، اگر ہدایت نہیں ہے، اگر دولت ہے ہدایت نہیں، کیا کریں گے؟ گلچھرے اڑائیں گے، عیاشیاں کریں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب گاڑیں گے۔ اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ اولاد سہان روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے۔ کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو، اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟ اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو اندازہ کیجئے کہ اس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا اور اپنی جان سے؟ ذرا سا توقف کیا، دل میں جھانکا، ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے۔ آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے، درکار ہے، جو مطلوب ہے۔ تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی، اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ہاں قانونی ایمان ہے، آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اب اگلی بات پر آئیے، الضروح، ان کی توقیر، ان کی تعظیم کرے۔ یہ تعظیم کس درجے میں؟ اب وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے رہا ہوں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی، لیکن یہ سوء ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی آوازیں پست رکھیں، ہم کیسے کریں؟ ہمارا ایک طرز عمل ہونا چاہیے۔ اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، کبھی یہ نہ کہیں میں نہیں مانتا، ہاں توقف کر لیں، بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک، ضروری نہیں کہ جو کہہ دیں مان لیں آپ۔ محدثین نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے، لہذا یہ، لیکن فوراً اگر آپ نہیں میں نہیں مانتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے کہ جو آپ سوء ادب کے مرتکب ہو رہے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری بات ہے. اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے. یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا. کسی شخصیت، اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے گرد کے نہیں؟ ماؤ تم کے معاملہ ہے ہی کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہتے ہیں، ریشنلسٹ لوگ، کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی قانون دیکھنا چاہیے، دستور دیکھنا چاہیے، حکم دیکھنا نہیں. بھائی جذباتی وابستگی، کہ ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً زبانیں بند ہو جائیں. اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں، اگر وہاں کے دو بدو لڑ رہے ہوں سخت اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں، کوئی شخص کہتے صلی علی النبی، فوراً خاموش. معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، خاموش، صلی علی النبی، صرف یہ کہنے سے. یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا. یہ مرکزی شخصیت، یہ مرکز ہے. اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا. اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا. یہ آیا معاملہ. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تعظیم. ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی آنکھیں ہیں، حضور کی کملی ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے ہے. اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں، اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور 100 میں وصال رکھا کرتے تھے. آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، رات کو چل رہا ہے روزہ، اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک. 2 دن کا 100 میں وصال، 3 دن کا بھی رکھتے تھے. صحابہ نے اجازت چاہیے، حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں. نہیں، آج کے حضور آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں. اب سنیے، ایکم مثلی، تمہیں سے کون ہے مجھے ایسا؟ ابھی تو اندر ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کیا سمجھیں گے ہم؟ کیا ہماری سمجھ میں آئے گا؟ یہ معاملہ نبوت کے جو اسرار و رموز ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ کوئی نبی پہچان سکتا ہے، غیر نبی تو پہچان ہی نہیں سکتا. ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا نا، غیر ڈاکٹر کہاں سمجھے گا؟ اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے. نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا. جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دے کے کہا اللہ خیر صلاح. جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی. غالب اس سے بھی آگے گیا ہے، میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں شعر اس کا. آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام. غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے، غالب ثنا خواجہ بیزدان گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اے غالب ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے. ایک لطیفہ ہے، ایک بیچارہ کوئی دیہاتی کہیں پھنسا ہوا تھا کسی جگہ، تھکا ہوا چل رہا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے، کار میں بٹھا لیا. اب اس نے کہا پتر تینو اللہ پٹواری کرے. اب اس غریب کے جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا، ادھر کی زمین ادھر چلی گئی. تو ڈی سی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سمجھ کے مطابق پٹواری کرے. تو ہم کہیں پٹواری والا معاملہ نہ کریں.
ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی. حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے, ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا. ذرا یاد کیجئے, جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتی ہے, ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں, یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں, مشکل دیکھیں یہاں پر بندیاں پڑ گئی. حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں, لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں, کنیزیں آ گئی ہیں, مال و دولت آ گئی ہے, مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شک نہیں اس میں, فاطمہ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر. لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں, میں تمہیں اس سے بہتر شے لیتا ہوں. تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے پوچھئے, حضرت خدیجہ سے پوچھئے حضور کیسے شوق تھے. آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم, گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں, کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سی رہے, گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے. بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں, آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہیں, محمد سب سالار کی حیثیت سے بھی ہیں, محمد قاضی القضات بھی ہیں, محمد ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں, محمد بیویوں والے بھی ہیں, اولاد والے بھی ہیں, محمد 5 وقتہ امام بھی ہیں, جمعہ کے خطیب بھی ہیں, مدرس قرآن بھی ہیں, مربی بھی ہیں, مزکی بھی ہیں, اور ہر میدان میں بلند ترین مقام. کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں, ان کا تو اونچا مقام ہے. 5 وقتہ نماز کے لیے تو علیحدہ چاہیے ماں باپ کو, اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا, ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا. 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور خطیب بھی وہی ہے, مربی بھی وہی ہے, مزکی بھی وہی ہے. ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے, کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوئے. یہ جامعیت کیوں ہے؟ جامعیت کبریٰ. میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں, ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے. آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں, اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے. آخر نصف انسانیت ہے, اسے بھی اسوہ چاہیے. یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ. خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں, اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں حضور کی خدمت میں, نہایت ذہین و فتین, انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا. اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, وہی پر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو, تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے لیے. اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے, اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات. تیسری بات کیا ہے؟ بنصروہ, اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے, حضور انتہائی غیور انسان تھے, انتہائی غیور. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا, یہ بھی گوارا نہیں تھا. آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے. کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں. بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے. آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دے دی, چلے جاؤ مدینے, چلے جاؤ مدینے. آپ خود تھے موجود, اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی. اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی نہیں آئی, آ گئی نہیں آئی, دن گزر رہے ہیں. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور, کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے.
عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف، یہ قیلولے کا وقت ہوتا۔ تو حیران ہوئے، آتے ہی فرمایا ابو بکر ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گی۔ حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر رو پڑے، حضور مجھ سے یہ مبارک، سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشارے پر اپنی کمسن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر، اس سے یہ مغایرت، رو پڑے۔ لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی، میں قیمت دوں گا۔ اب بتائیے مدد کیا کے لیے درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے۔ مشن 2 حصوں میں تھا، اس کو جانیے، آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں۔ حضور کے مشن کے 2 حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا، ایک تکمیلی جو صرف محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ۔ جو دعوت قبول کر لیں ان کے لیے بشارت، بشیر، کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، نعمتیں ہیں۔ رد کر دیں ان کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے لیے تیاری کر لو۔ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، سراج منیرہ، روشنی کے چراغ۔ یہ حیثیتیں مشترک ہے تمام انبیاء کرام۔ تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج منیر بھی تھے، اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے، لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک ہیں۔ ایک حیثیت تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے، صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت سے۔ 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق۔ یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا، کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر۔ یہ معاملہ ذرا سوچئے، اور یہ حضور کے لیے 3 دفعہ، اور کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں۔ قرآن مجید کے اس نقطے کو ذہن نشین کر لیجیے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ اسے ہم یوں کہیں گے، ایک ہے نبوت و رسالت، ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت۔ ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر تو زور دیا گیا ہے، اور صحیح دیا گیا ہے، ایمان کا ہمارا جز ہے۔ حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا، وہ جھوٹا کذاب دجال، جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بھی کچھ ہوا کرے وہ۔ یہ چونکہ قانونی بات ہے، اس لیے اس کا حق ادا کیا علماء کرام نے، واقعہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی ہموار طور پر، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، تو فضیلت کون سی ہوئی؟ نہیں، نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، یہ ہے فضیلت۔ اب آپ سوچئے، الہدا دیا گیا حضور کو، تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی؟ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب تھی۔ وہی فرمایا ہے انجیل فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر یہ الہدا قرآن آیا، یہ کیا ہے؟ ہدایت نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی، ہدایت کامل۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے۔ ایک وقت تھا ہمارا بچپن تھا، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہمارے آباء و اجداد کبھی جو رہتے تھے گھروں کے اندر یا کبھی آئے ہیں تو کیا تھا ان کے پاس؟ اب اس وقت جو ہے کسی کو آپ پرائمری کے بچے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر رکھ دیجئے ٹیوٹر، تو کیا پڑھائے گا؟ پڑھائے گا تو وہی جو پرائمری کا بچہ سمجھ سکے۔ لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو
اس زمین کی خلافت دیتے ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی. اور یہ بات جان دیجئے، پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسفے کی تاریخ پر، اس میں بتایا ہے کہ 1200 برس انسانی تاریخ کے بہت ہی پروڈکٹیو ہے فلسفیانہ فکر کے لیے. فرام 600 BC to 600 AD 1200 ایئرس سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے. سقراط، بختار، افلاطون اور یہ سب نکل گیا، کنفیوشس بھی آ گیا، تاؤ بھی آ گیا، اور بدھ بھی آ گیا، جین بھی آ گیا، سب آ گئے. گویا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا، جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا. اور یہ بھی سنا دو، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریوں سے، ڈپارٹنگ جو میسج تھا، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت باتیں کرنی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقین آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں سب کچھ بتائے گا. لہذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے، تب، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، چند مہینے غار ہرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ سارا ذہنی سفر طے کرایا ہے. کیا کرتے تھے حضور جا کر غار ہرا میں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی طرز پر آپ عبادت کرتے. اگر کہیں عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کی طرف پر آپ تو نہیں تھے. آپ تو پیدا وہ مشرکین میں شرک کرنے کا امکان ہی نہیں آپ کے لیے. تو کیا کرتے تھے؟ حدیث کے الفاظ یہ کہ تحنث فی، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے. اب شارحین حدیث نے بہت عمدہ لکھا ہے، کہا صفت و تعبد ہی تھی غار ہرا التفکر والاعتبار. غار ہرا میں آپ کی عبادت فکر، غور و فکر، تفکر و اعتبار، جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں، جس کو کہا کبھی اکبر اللہ آبادی نے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. تم غار ہرا کو نہیں جانتے. مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم آئین و حکومت آفرید. The most productive part of the period life of Muhammad is that which he passed in غار ہرا. فکر کی ساری جو ہے بلندیاں طے کی تب آیا ہے اقرا بسم ربک. اب اللہ کا الہدا شروع ہوا ہے. اچھا، اسی طرح نمبر 2، دین حق مکمل ہوا ہے. ورنہ جب ہم کبھی غاروں میں رہتے تھے کسی میونسپلٹی کا بھی سوال نہیں، نظام کسے کہیں گے؟ پھر یہ ہے کہ قبائلی نظام آیا، چلیے ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے، سب کو کچھ نظام تو بن گیا نا. اور نظام جہاں آئے گا جکڑ بندی ہو جائے گی. اب تم فلاں قبیلے کے شخص ہو، اس کا قبیلے کا سردار یہ، تمہیں حکم ماننا پڑے گا. اس قبیلے کی روایت یہ ہے، تمہیں پیروی کرنی پڑے گی. یو ہیو ٹو ڈو اٹ whether you like it or not. پھر آپ کی سٹی اسٹیٹس وجود میں آئی، پھر امپائرز وجود میں آ گئے. 400-500 برس سے رومن امپائر، 400-500 برس سے ایرانین امپائر عرب کے اوپر ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو ہے پگڑ رکھا ہوتا ہے. کتنا بڑا ہوتا ہے وہ. کسی نے شعر کہا بھی تھا، مجھے تو اب یاد نہیں، کہ سر پہ باندھے ہوئے پورا افغانستان. میرا خیال ضمیر جعفری. تو کیا تھا یہ جزیرہ نما عرب، یہ جزیرہ کہلاتا ہے الجزیرہ. اس لیے کہ نیچے آپ کو معلوم ہے بحیرہ عرب، ادھر جو ہے خلیج آ رہی ہے آخر تک، ادھر سے بحیرہ قلزم جا رہا ہے، اور پھر خلیج عقبہ آ گئی ہے. تو یہ سارا جو ہے جزیرہ نما ہے، اس سے پہلے سنا. لیکن عرب کے اوپر 2 اور ہیں، عراق عرب، شام عرب. عراق عرب پر قبضہ ایران کا، شام عرب پر رومیوں کا. اور جب یہ سلطنتیں بن گئی تو گویا کہ انسان شکنجے میں آ گیا. ظلم، محنت کرے کسان، عیش کرے جاگیردار، اور بادشاہ محل بنائے. لگان وہاں سے آ رہا ہے. از جفائے دے خدایاں کشتے دہ خانہ خراب. کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کھدر بن رہا ہے، ٹیکس دو. بادشاہ محل بھی بنائے گا، یاشیاں بھی کرے گا، سارا نسوانی حسن جو ہے کوہ قاف کا لے آئے گا اپنے ہاں، اور پھر فوج بھی رکھے گا. ذرا تم نے گردن اٹھائی تو تمہاری سرکوبی کرنے کے لیے فوج تیار ہے. یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر، تب محمد کو بھیجا گیا ہے. لیبریٹر، اسے آزاد کرانے والا، دین حق دیا گیا. یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لیے کہا گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں تکمیل رسالت النبوت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. یہ مکمل نظام زندگی ہم نے دیا ہے، پہلے تھا ہی نہیں. لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو. میں نے آپ کو بتا دیا کہیں نہیں ہے. نہ نوح، نہ ہود، نہ صالح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، کوئی نہیں. اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو. اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پیش نہ کر سکو، دنیا کہے گی بہت اچھی شاعری ہے. آج بھی آپ کو معلوم ہے دی ریپبلک کتاب زندہ ہے، لیکن آج تک ایک دن کے لیے بھی وہ نظام قائم ہوا ہے؟
ہم یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے ایک خواب ہے، اللہ اللہ شاء، اس کے سوا کیا یوٹوپیا ہے، اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ۔ اب آپ اس کو اینالائز کر لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ It was the revolutionary role which was assigned to محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظام کو بدلنا، اسی کا نام تو انقلاب ہے۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے، مذہب 100 بھی ہو سکتے ایک جگہ۔ مذہب لمیٹڈ ہے، آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے کچھ عقائد ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ رسومات ہیں، کچھ سوشل رائٹس ہیں، یہ ہے بس۔ تو یہ تو 100 بھی they can coexist۔ امریکہ میں کتنے ہیں؟ مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں، ہندو گئے مندر بنا لیے ہیں، سکھ گئے ہیں ان کے گردوارے بنے ہوئے ہیں، صلواتیں یعنی یہودیوں کے عیسائیوں سے تو بے شمار ہے، لیکن ہے ہمہ مذہب۔ لیکن دین تو دو نہیں ہو سکتے، یا ڈیموکریسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی، ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے، یا کیپٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے، یا تھیوکریسی ہوگی یا ڈیموکریسی ہوگی، دو نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکیوم نہیں ہے، نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے، ہر ایک نظام موجود ہے۔ آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا۔ گفت رومی ہر بنائے کوہنا کعبہ کنند دونہ دانی اولا تعمیر را ویرا کنند۔ رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے، پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکنے کے بعد تب نظام لائیں گے نا۔ اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پریولیجڈ کلاسز ہیں، دے وانٹ اسٹیٹس کو، وہ کوئی تبدیلی نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اسی نظام کی شاخوں پر تو ان کے گھونسلے بنے ہوئے، وہیں سے تو مفادات ان کے وابستہ ہیں۔ لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہے، خون بہانا پڑتا ہے، جان جوکھوں کا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے معصمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے۔ میں 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 1 فرام دی ایسٹ، 2 فرام دی ویسٹ، 3 کئی ملوے ہیں۔ یہی لاہور 1920، یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا، اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر۔ And who was ایم این رائے؟ Personal friend of Lenin, member of the Communist International. He knew what revolution is. اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں، اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہوتا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو اس کی ذہانت کی دادی بغیر نہیں رہا ہوں۔ دیکھا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا دی 100، اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن of the 100 most influential personalities of the human race, human history۔ پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہو، ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا، ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا، جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا پہلے سلیکٹ کر لو، سلیکشن۔ 100 آدمی کا نام آ گئے، اب گریڈیشن، ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا؟ اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب تو
سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہے یا کسی اور. کہاں یہ وہاں صرف تباہی آتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے, نئی تہذیب دی ہے, نیا تمدن دیا ہے, نیا نظام دیا ہے, روشنی دی ہے, علوم کو تازہ کیا ہے, علوم ایجاد کیے ہیں. یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے, بمبئی میں, دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے, کمیونسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے. دوسرا, یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات